हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पे निज़ामी पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ और बाप की दुआ इंसान को किस मकाम पे ले जाती है, ये बात पहले मैं वाज़ेह कर दूं। मस्जिद में चंदा देने या मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसे में चंदा देने या मदरसा बनाने से ज्यादा सवाब, हज पे रकम खर्च करने से ज्यादा सवाब, सबसे ज्यादा सवाब अगर कहीं खर्च करने पे मिलता है तो वो माँ बाप पे खर्च करने में। फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, नावल पढ़ के, दुनिया के इस मक्र और मकरू चेहरे से मुतासिर होकर माँ बाप को बुढ़ापे में सदमे देने वालों, माँ बाप के साथ बगावत करने वालों, माँ बाप के साथ गद्दारियां करने वालों, माँ बाप को गालियां देने वालों, आंखें निकाल निकाल कर माँ बाप को देखने वालों, माँ बाप को दुख देने वालों, माँ बाप को घरों से निकाल कर कभी बहनों के यहाँ, कभी भाइयों के यहाँ पहुंचाने वालों, माँ बाप को छोड़कर ससुराल में घर बसाने वालों, माँ बाप से खर्चा रोक कर मस्जिद मदरसों में और नेक काम में चंदे देने वालों, गौर से सुन लो और कान खोल करके सुन लो। कुछ याद रहे न याद रहे, गुफ्तगू का ये हिस्सा जरूर याद रखना। अल्लाह के रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा शहीद भी हो जाए और माँ बाप उससे नाराज हो या दोनों में से कोई एक ही नाराज हो तो भी शहादत के बाद भी उसको जन्नत नहीं मिल सकती। अल्लाह, शहीद होकर भी वो जन्नत में नहीं जा सकता। ये माँ बाप, शहीद होकर भी जन्नत नहीं मिलेगी अगर माँ बाप नाराज है। और आज तो लड़के और लड़कियां माँ बाप को नाराज करके शादियां करते हैं। पसंद की शादी, पसंद की शादी, पसंद, इतना भूत सवारे पसंद। मैंने कहा माँ बाप कब मना करते हैं? हमारे यहाँ तो है ही पसंद की शादी, बस इतना है कि पहले माँ बाप पसंद कर ले, बाद में तुम पसंद कर। मेरे भाई, अगर माँ बाप रोक दे, माँ बाप रोक दे तो काबे की जियारत के लिए नहीं जा सकते। अरे माँ बाप रोक दे तो रुकने वाला तो नबी की जियारत से भी रुक गया। माँ के रोकने पे रुकने वाला नबी की जियारत से रुक गया, लेकिन किसी ने उसको तान नहीं किया कि उवैस इतना बड़ा आशिक था, अरे नबी की जियारत से तू रुक गया, गुमनाम हो गया, मर्तबा कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। नहीं, माँ के कहने पे नबी की जियारत से रुके हैं तो खुदा ने माँ से वफा की वजह से वो मकाम अता किया है कि सब नबी से दुआ करवा रहे हैं और नबी सहाबा को भेजकर वैसे करने से उम्मत के लिए दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये या रसूल अल्लाह। लेकिन मेरे अजीज, मेरे भाई, हम तो ये चीजें सिर्फ दिल बहलाने के लिए सुनते हैं, इससे हमें अजमत पता नहीं चली। तो मेरे आका ने फरमाया, शहीद होकर भी माँ बाप अगर नाराज है जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि शहीद था इसलिए जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसको मकाम आराफ कहते हैं। ये रिवायत मैं जहां से पढ़ रहा हूँ इसको नकल किया है सदुल अफाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। और कब तक वो जन्नत के बाहर रहेगा? उस वक्त तक जब तक उसके माँ बाप को राजी न कर लिया जाए। अगर माँ बाप राजी हुए तो ठीक, वरना वो शहीद होकर जन्नत नहीं मिल सकती। तो शराबी होकर के माँ बाप के गद्दार को जन्नत कैसे मिलना है? बेनमाजियों के माँ बाप के गद्दार को जन्नत कैसे मिलना है? मेरे भाइयों, ये दुनिया है, ये दुनिया चंद दिन की है। इस दुनिया से कूच करना, इस दुनिया से रुखसत करना, इसलिए अपने माँ बाप की कद्र जानो। मैं लोगों से ये कहता रहा कि किसी का खूबसूरत चेहरा देख कर भी वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देख करके मिलता है। लोग साल में एक बार हज करते हैं। माँ बाप वालों, तुम इतने खुश नसीब हो कि एक दिन में अगर 100 मरतबा माँ बाप की जियारत करो तो अल्लाह तुम्हें एक दिन में 100 मकबूल हज का सवाब बहार। लेकिन ये बात भी कहूँ, शारहीन हदीस ने, मैं अपनी बात अब समेटने लगा हूँ बल्कि खत्म ही कर दूंगा, खास बात, जब ये जलसे में ये बात कहते हैं ना मौलाना लोग और खुतबा लोग कि भाई जो माँ बाप का चेहरा देखे उसको क्या मिलता है? मकबूल हज का सवाब।
لیکن پھر اس میں سب سمجھتے ہیں کہ میں تو ماں باپ کو خرچہ نہیں دوں گا دوا کھانے کا، گالیاں بھی دوں گا، مسجد کے زینے پہ بٹھا کے بھیک بھی منگواؤں گا، اور گھر جا کے جلسے کے بعد ماں کو دیکھوں گا مسکرا کے منافقانہ انداز میں، جیسے ایئر ہوسٹس مسکراتے ہیں اس طرح مجھے مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ آرٹیفیشل مسکراہٹ سے ماں باپ کو دیکھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہاں بات کر رہا ہوں، علماء میرے پشت پہ موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہیں۔ ایک بات آپ کو کہوں، جب انسان کسی کو وہ مقام دے ہی نہ جو اس کا مقام ہو تو اس کا فائدہ نہیں ملتا۔ تھوڑی مشکل ہو گئی نا، بات آسان کرتا ہمارے ہوں۔ چینل سے جڑنے اگر نبی کو دیکھو تو آدمی کیا بنتا ہے؟ اگر کچھ یاد ہو تو بول دیں۔ نبی پاک کو دیکھ کے کیا بنتا ہے؟ مل کے بولے۔ تو ابو جہل کیوں صحابی نہیں ہے؟ ابو جہل کیوں صحابی نہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی کو نبی مانتا ہی نہیں تھا۔ جو نبی کو نبی کا درجہ نہ دے تو نبی کو دیکھنا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ توجہ، جو نبی کو نبی کا درجہ نہ دے، نبی کو دیکھنا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ دوسری بات، رمضان شریف میں اگر کوئی کافر مرے تو کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ مومن مرے گا رمضان شریف میں تو جنت ہے۔ کافر رمضان شریف میں مرا تو جنوری میں مرنا اور رمضان شریف میں مرنا اس کے لیے برابر ہے، کیونکہ اس نے رمضان شریف کو کبھی رمضان شریف مانا ہی نہیں۔ تو جس نے رمضان شریف کو رمضان شریف کا درجہ نہیں دیا اس کو رمضان شریف کی برکت نہیں مل سکتی۔ نبی کو نبی کے درجے پہ نہیں مانا تو اس کو وہ مقام مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ ابو جہل کو ملا، ابو لہب کو ملا، عتبہ کو ملا، شیبہ کو ملا۔ ارے بھائی، جب نبی کے مقام کو نبی سمجھ کر کے اس نے نہیں دیکھا، وہ مقام نہیں دیا، تو نبی کو دیکھنا اس کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو جو اپنے ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دیتے ہی نہیں ہے تو ماں باپ کو دیکھنا ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یہ ماں باپ کو دیکھنے سے ثواب انہیں کو ملتا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ماں باپ کو ماں باپ سمجھتے ہیں، جو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، پھر ان کو کیا ثواب ملنا ہے؟ تو یاد رکھنا، اتنا سستا نہیں ہے جنت کا سودا، بہت کٹھن ہے۔ ڈگر پن گھٹ کی حالت تو یہ ہے، اگر بیوی کہہ دے کہ مجھے فلاں ڈریس چاہیے تو بیوی کے لیے جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ کہے دوا کے لیے چاہیے تو بے شمار ناہنجار لڑکے ہیں جو کہتے ہیں جاؤ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے بھیک مانگو۔ کیا میں تمہیں یہی سب کرتا رہوں، یہی تمہاری خدمت کرتا رہوں؟ نہیں میرے بھائی، یاد رکھنا، ایک شخص آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تو نظر نہیں آتا، پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے آقا نے فرمایا گھر جا اور جا کر دیکھ، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اخیر میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ماں اور باپ کی دعا انسان کو کس مقام پہ لے جاتی ہے۔ یہ بات پہلے میں واضح کر دوں، مسجد میں چندہ دینے یا مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسے میں چندہ دینے یا مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، حج پہ رقم خرچ کرنے سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ ثواب اگر کہیں خرچ کرنے پہ ملتا ہے تو وہ ماں باپ پہ خرچ کرنے پہ، ماں باپ پہ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب۔ بلکہ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی دولت مند بننا چاہے تو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے۔ جو ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا مال بھی بڑھائے گا۔ صرف ان کے لیے دعا کر دو تو یہ ہے، اللہ اکبر، ان کی خدمت کرو تو کیا نہیں، خدمت کرو۔ اچھا کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر کے ابھی پھول رہے ہوں گے کہ میں تو خدمت کرتا ہوں نا حضرت، تو کیا خدمت کرتے ہیں بھائی؟ کیا خدمت؟ روٹی دے دی، کپڑا دے دیا، مکان دے دیا، میں خدمت کرتا ہوں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں تھوڑا صوفیہ کے نقش قدم پہ چل کر، چشتیوں کے نقش قدم پہ چل کے تھوڑی نرم گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ ایک بات آپ کو کہوں، ایک بات آپ، اگر اپنے ماں باپ کو روٹی کپڑا مکان دیتے ہو تو لوگ یہ تو کتوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ روٹی تو دروازے پہ پڑے ہوئے کتے کو بھی لوگ دیتے، روٹی کپڑا تو دروازے پہ بیٹھے ہوئے فقیر کو بھی دیتے، بھیک منگو کو بھی دیتے۔ تو ماں باپ کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا رونا ہے کہ ہم نے دین ہی نہیں سیکھا۔
نہ اللہ کی شان سمجھے، نہ رسول کی شان سمجھے، نہ صحابہ کی سمجھے، نہ اہل البیت کی سمجھے، نہ ماں باپ کی سمجھے، نہ بھائیوں کی سمجھے، نہ بیوی کی سمجھے، کچھ نہیں سیکھا۔ بس سیکھا تو صرف دوسروں کا معاملہ دیکھنا، دوسروں کے معاملات پہ نظر رکھنا، یہ سیکھا۔ گناہ کرنا سیکھا، جرائم کرنا سیکھا، غفلت سیکھا۔ سنو، ماں باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے اس کو سمجھو اور بات پوری ہوتی ہے۔ میرے امام اور ہم سب کے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ماں باپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماں باپ سے گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو پھر بات کیا کرو۔ بغیر اجازت تم اپنے ماں باپ سے بات نہیں کر سکتے۔ اب ہاتھ مت اٹھانا، کسی کو رسوا کرنا مقصود نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طور پہ ماں باپ سے بات کرتے ہیں کہ پہلے اجازت لیں پھر بات کریں؟ کوئی نہیں۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب صرف ایک نقطہ سمجھا کہ اعلیٰ حضرت نے گستاخ رسول کو کافر کا، بس یہی اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بالکل کہا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اور بھی چیزیں دکھائی جو ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ مسلک اعلیٰ صرف 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ کا نام نہیں۔ انہوں نے جو باتیں پیش کی سب سراخوں پہ، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ماں باپ سے بات کرنے سے پہلے اجازت لو۔ یہ جتنے نعرہ لگاتے کون ہے اس میں بتاؤ جس پہ عمل کرتا؟ اس کا مطلب ہمیں پورا مسلک اعلیٰ حضرت بھی نہیں پتا ہے۔ اسی مسلک اعلیٰ حضرت میں تو یہ بھی ہے، ابھی علامہ مفتی صاحب فرما رہے تھے متعید رہو، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی سنی کو بے وقوف بھی نہ کہا کرو، یعنی اتنا سا لفظ بے وقوف بھی کسی سنی کو نہ کہا کرو، یہ حرام ہے۔ اور کسی نے کہا حرام وہ کیسے ہو سکتا ہے، بے وقوف تو کوئی بھی کسی کو کہہ دیتا ہے، لیکن تو کہا کہ جب تم سنی کو بے وقوف کہتے ہو تو اس کا دل دکھتا ہے، اور جب اس کا دل دکھتا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی، کہ جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ تو تم بے وقوف اس عاشق رسول کو کہتے ہو اور اس کا دل دکھاتے ہو، تو ادھر مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھتا ہے۔ یہ مسلک ہے میرے امام کا۔ میں کہتا ہوں اگر واقعی مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل ہو جائے، جب بے وقوف بھی کہنے کی ہمت نہیں کرو گے تو ایک دوسرے پہ کیس کیوں کرو گے، ایک دوسرے کو مار پیٹ کیوں کرو گے، ایک دوسرے پہ ڈنڈے کیوں برساؤ؟ اور یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت نے کوئی گھر سے بات نہیں پیش کی، دیکھو کتنی بڑی دلیل پیش کر دی حدیث سے، من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مومن کو اذیت پہنچائی اس نے محمد رسول اللہ کا دل دکھایا، ان کو اذیت پہنچائی۔ کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب بتاؤ جب عام مسلمان کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے تو جو ماں باپ کا دل دکھا رہے ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بھی آیا روایتوں میں جنہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے، ان کا خاتمہ کفر پہ ہوگا، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے۔ اللہ کے بندو لرز جاؤ، کانپ جاؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ تو امام لکھتے ہیں کہ پہلے اجازت لو، اور اجازت جب دے دے ماں باپ تو بھی ایسے ان سے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، یہ طریقہ۔ بلکہ ماں باپ کو اگر خرچہ اور نظر بھی دو تو اپنا ہاتھ اوپر مت رکھو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے ماں باپ کو نظر دیا کرو تاکہ ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ سے نیچے نہ ہونے پائے۔ یہ ہے ہمیں طریقہ سکھایا۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک بات بتاؤں، جتنا ورثے میں ملا تھا مال، اپنے باپ کے ورثے سے جتنا مال ملا تھا، وہ لوگ غریب لوگ نہیں تھے، خاندانی رئیس لوگ۔ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ خاندانی رئیس تھا، اور یہ لوگ جو ہے وہ زمیندار جاگیردار لوگ تھے۔ ہندوستان آئے تھے افغان سے تو بھی وہ بادشاہوں کے یہیں آئے تھے، اور کوئی 5000 کوئی 6000 اور اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ اتنے ہزار اور اتنے ہزار پر حاکم جو ہے وہ مقرر تھا، اور بڑی بڑی جاگیریں تھی۔ تو دادا کی جاگیر سے پر دادا کی جاگیر سے وہ نسلن بعد نسلن بہت ملا تھا، جتنا ملا تھا سب ماں کے پاس لے جا کے رکھ دیا کہ امی یہ سب آپ کا ہے۔ کاغذ بھی اگر خریدنا ہوتا کتاب لکھنے کے لیے تو ماں سے لے کر
قلم بھی خریدنا ہوتا، ماں سے لے، ماں سے رکھا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، سب ماں کو حوالے۔ اور آج تو کس کے پاس کتنی زمین ہے ماں کو بتاتے اس لیے نہیں کہ ماں کو پتا چل جائے گا کہ دوسرے بھائیوں کو دینا، کتنی رقم ہے ماں کو بتاتے نہیں، باپ کو ماں باپ سے چھپاتے ہیں، یہ حال ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم تو دیندار ہیں، ہم تو دین والے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ بھائیوں، ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میڈ ان انڈیا دین جو اپنے دماغ کے اندر اپنے خط سے بنا رکھا ہے، اس کو دل و دماغ سے نکالو، اور جو مصطفیٰ جان رحمت دین لے کر کے آئے تھے اس دین پہ عمل کرو۔ اگر اس دین پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت